नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेहिसाब फ़ज़ल और एहसान है कि जिस रब्ब करीम ने जुमअतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुमअतुल मुबारक को हमारे लिए और इस मस्जिद के तमाम नमाजियों के लिए, इस इलाके के लिए, बिलखुसूस मुल्क के पाकिस्तान के लिए अमन का, कामयाबी का बाइस बनाए। सामिन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले जुमअतुल मुबारक से वाक़या मेराज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और पिछले जुमअतुल मुबारक पर हमने मोजज़ा और मोजज़ा मेराज के हवाले से उम्मत के जो अक़ीदे हैं, गिरोह हैं, उनके हवाले से चंद गुजारिशात की थी। आज का हमारा जो मौजू है वो अगले मरहले का है कि मेराज क्यों कराई गई, मेराज की हिकमतें क्या हैं। आज इंशाअल्लाह मेराज की हिकमत के हवाले से गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह फिर जितना भी अल्लाह ने चाहा हम इसको अगले जुमअतुल मुबारक पर डिस्कस करेंगे। मेराज, मोजज़ा मेराज, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़ीम मोजज़ा है और इस मोजज़े की जो मुफस्सिरीन ने, जो शारहीन ने, मुतक़द्दिमीन ने, उलमा ने हिकमतें बयान की हैं, हज़ारहा हिकमतें, और उनमें चंद हिकमतें इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेराज की पहली हिकमत, मेराज क्यों कराई गई, मेराज की हिकमत क्या थी। मेराज की पहली हिकमत ये है, उलमा फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी भी शानें दी, बुलंद और बाला, अरफा और आला शानें अता फरमाई। हर लिहाज से, हर शोबे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आला रखा, बुलंद रखा। अल्लाह ने दर्जात बुलंद फरमाए। कुरान कहता है ना, वरफ़अना लक ज़िक्रका, हबीब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद फरमा दिया। अब ज़िक्र मुस्तफ़ा की जो बुलंदी और रिफ़त है वो किसी के वहम गुमान में नहीं आ सकती, क्योंकि रिफ़त देने वाला, ज़ाकिर, बुलंद करने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब जो बुलंद करने वाला है, जो जिक्र करने वाला है, उस जिक्र करने वाले की कोई हद नहीं है। जिक्र करने वाला यानी ज़ाकिर जो है वो खुद लामहदूद है। जब ज़ाकिर लामहदूद हो तो जिस महबूब का जिक्र कर रहा है उसका जिक्र भी लामहदूद होगा। तो फरमाया हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो इस बुलंदी को जब अल्लाह ने बयान फरमाया, ये तो एक हकीकी बुलंदी है ना। अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी रिफ़त और बड़ा मकाम और बड़ी बुलंदी अता फरमाई। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हबीब, क्योंकि हमने हकीकी तौर पर आपको बुलंद फरमाया, आपके जिक्र को बुलंद फरमाया, तो ज़ाहिरी तौर पर भी हम आपको बुलंदी अता फरमाना चाहते हैं, ताकि ज़ाहिरी तौर पर भी हबीब आपको ये रिफ़त हासिल हो जाए कि तमाम कायनात नीचे रह जाए, तमाम लामकाम मकान नीचे रह जाएं, आप सबसे ऊपर आ जाएं। तो हम वाज़े करना चाहते हैं कि लोगों, अपने हबीब को हमने हकीकी तौर पर भी बुलंद फरमाया और ज़ाहिरी तौर पर भी मुस्तफ़ा को बुलंद फरमा दिया। एक हिकमत तो ये थी
کہ ظاہری بلندی اللہ نے عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ علماء کرام دوسری حکمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور بندے کے درمیان ایک واسطہ، وسیلہ، یوں سمجھیں کہ وکیل مقرر فرمایا ہے۔ جب بندہ کوئی چیز کسی سے خریدے، اب وہ آپس میں ملاقات خریدار کی اور خریدنے والے کی، بائع اور مشتری کی آپس میں ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ جو خرید و فروخت میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ چیز کو دیکھے، مال کو دیکھے، سودے کو دیکھے، جو خرید رہا ہے وہ اپنے چیز کو بھی دیکھے، جو بیچ رہا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ مال بھی دکھائے، قیمت بھی دکھائے۔ اگر ایک دوسرے کی قیمت بن رہے ہیں پیسے یا نقدی، تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کو اتنے روپے کی، اتنے درہم کی آپ کو یہ چیز بیچ دی۔ اب درہم ہیں یا روپے ہیں یا ڈالر ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیع میں ایک شرط ہے کہ جب آپ جنس دے رہے ہوں، آگے اس کے بدلے میں کوئی اور جنس لے رہے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ دونوں جنسوں کو دیکھا جائے، سودے کو بھی دیکھا جائے، جو چیز اس کی قیمت بن رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کو خرید لیا ہے، مومنین کی جانوں کو خرید لیا، مومنین کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں خریدا؟ قیمت کیا ادا کی؟ فرمایا کہ بان لہم الجنہ، فرمایا حبیب ہم نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں ہم نے جنت، اس کی قیمت ادا کی، قیمت مقرر فرمائی ہے جو وہ جنت ہے۔ تو اب خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والے اہل ایمان ہیں۔ بیچا کیا جا رہا ہے؟ مالوں کو اور جانوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اب اس کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ وہ جنت۔ اب اللہ خریدنے والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے مالوں کو بھی دیکھتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے مال کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری جانوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ جو مال ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو جان ہے وہ بھی اس رب کے سامنے ہے۔ اب وہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس کی قیمت نہیں دیکھ رہے کہ اس کی جو جنت قیمت بن رہی ہے وہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، فرمایا کہ وہ سدرۃ المنتہی کے قریب جنت ہے۔ تو فرمایا حبیب اب کیونکہ بیع میں یہ شرط ہے کہ تو اس کی قیمت کو بھی دیکھا جائے، اب یہ تو دیکھ نہیں سکتے، تو اس طرح ایک اور طریقہ ہے کہ محبوب کہ ہم خرید اور فروخت، خریدنے والے کو فروخت کرنے والے کے درمیان اگر ملاپ نہ ہو سکے تو پھر کوئی وکیل مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اب جنت میں تو یہ جا نہیں سکتے، جنت کا داخلہ ہوگا قیامت کے بعد، حشر کے بعد۔ تو اب محبوب اس طرح فرمائے آپ ان اور میرے درمیان، مومنوں کے درمیان وکیل بن جائیں۔ آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا، ان کی قیمت جو ہم نے مقرر فرمائی ہے جنت، محبوب آ جائیں معراج کی رات، آپ اس قیمت جنت کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی حکمت تھی۔ اور یہ حکمت، اس کے ساتھ ساتھ ایک حکمت اور بھی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انبیاء کی امتوں کو فرمائے گا کہ تم نے میرے نبیوں کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، امت یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے انکار کیا۔ انکار کیا ہوگا، نبیوں نے تبلیغ کی، دین پہنچایا، لیکن وہ انکار کر دیں گے کہ آپ کے انبیاء نے ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں ہے، دین کی دعوت ہی نہیں دی۔ جب یہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو طلب فرما لے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر بتاؤ، یہ انکار کرتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں ہے آپ کے پیغمبروں نے، تو کیا تم نے نہیں پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے پہنچایا ہے، یہ اب منکر ہو گئے ہیں، ہم نے تیرے دین کو
پہنچا دیا ہے جس طرح حق تھا پہنچانے کا، تو اب وہ امت انکار کر دے گی، وہ گواہ طلب کرے گی، امت کہے گی کہ مولا اب دنیا تو ہے نہیں کہ وہ بھاگ سکیں کسی یا جھوٹ بول سکیں، کیونکہ وہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اگر ہاتھوں کو حکم دے گا رب تو ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ اگر انہوں نے دین پہنچایا ہے تو پھر گواہ پیش کریں، کس کے سامنے دین پہنچایا ہے، کوئی گواہ بھی پیش کرے نا۔ تو جب پیغمبروں کو گواہی کے لیے اللہ فرمائے گا ہاں بھی گواہ دو، تو پیغمبر عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی تیرے محبوب کی امت ہے۔ اپنے حبیب کی امت سے پوچھ لے کہ تیرے حبیب کی امت گواہی دے گی ہم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، ہم نے دین پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو بلائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ جو گواہی امت دے گی حضور کی وہ کون ہوں گے؟ کیا کبھی غور کیا اپنے اندر کہ ہم انبیاء کے گواہ بننے کے قابل ہیں، انبیاء کی شہادت دینے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم جیسے گنہگار نہیں ہوں گے گواہ؟ اللہ اپنے محبوب کی امت کے صحابہ کو، اولیاء کو، مقربین کو بلائے۔ اللہ فرمائے گا آؤ میرے محبوب کی امت، یہ ہے شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی گواہی دے گی امت مصطفیٰ۔ کاش کہ اس امت کو اپنا مقام سمجھ آ جائے، کاش کہ ہمیں اپنی حیثیت سمجھ آ جائے، ہمارے مقام سمجھ آ جائے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب کی امت آؤ، یہ نبی تمہیں گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ دو انبیاء کی شہادت جب اللہ کے سامنے حضور کی امت جائے گی تو اللہ فرمائے گا ہاں بھی نبیوں کی گواہی دیتے ہو؟ فرض کریں گے ہاں مولا ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی سچے، ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پیغمبر سچے ہیں۔ اب امت انکار کر دے گی کہ باری تعالیٰ اعتراض کر دے گی، اس گواہی پر جرا ہوگی کہ یہ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو آئے بعد میں ہے، گواہی دیتا ہے جو موجود ہو، انہوں نے تو ہمیں نہیں دیکھا، انہوں نے تو پیغمبروں کا زمانہ بھی نہیں پایا، یہ کیسے گواہ بن گئے، بعد میں آنے والا کیسے گواہ بن جائے گا؟ تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ موجود نہیں تھے۔ تو امت مصطفیٰ سے اللہ پوچھے گا اے میرے حبیب کی امت بتاؤ کہ تم کس بیس پہ بعد میں آنے والے کس بیس پہ گواہ بن رہے ہو پیغمبروں کے؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا، ہم نے تیرے حبیب سے سنا تھا، تیرے محبوب سے ہم نے سنا تھا کہ پیغمبروں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، تیرے نبی سے محبوب سے سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ محبوب اب اپنی امت کی آ کے گواہی دو کہ کیا آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟ تو حضور کی امت گواہی دے گی انبیاء کی، اور حضور آ کے گواہی دیں گے اپنی امت کی۔ وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوگا جب انبیاء کی گواہی حضور کی امت دے رہی ہوگی اور حضور اپنی امت کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ حضور فرمائیں گے ہاں مولا میرا ابو بکر سچا ہے، یہ سچی گواہی دے رہا، میرا عمر بھی سچی گواہی دے رہا۔ اب جب حضور کی گواہی آئے گی، اب وہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ جھوٹے تھے، نبیوں نے دین پہنچایا، منکر ہو گئے، حضور کی امت نے گواہی دی، اس گواہی کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی امت بھی انکار نہیں کرے گی، کیونکہ اس امت کو بھی پتا ہے کہ فرمائے یہ جو محبوب آ گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے آیا ہوا ہے۔ یہ حکمت بھی تھی کہ گواہی تامہ ہو جائے، دیکھی ہوئی جو گواہی ہوتی ہے وہ شہادت تامہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر، شہادت تامہ کے طور پر اللہ نے معراج کرے، یہ حکمت بھی ہے۔ اس میں ایک حکمت علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہی کفار مکہ جو حضور کے خون کے پیاسے بن گئے اور حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور اتنا ظلم و ستم کیا کہ جی نہ بھرا، مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ معاشرتی بیکاٹ کر دیا، سوشل بیکاٹ کر دیا، نہ کسی تاجر کو ملنے دیتے، نہ کوئی خود ملنے کے لیے آتا۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر ایک وادی کے اندر 3 سال تک محصور کر دی۔
ابھی اسی 3 سال کے محاصرے سے ہی نکلے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور اسی غم میں تھے۔ اسی سال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ 2 شخصیات ایسے تھی جو ہر دکھ میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا، ہر دکھ میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا، ہر غم میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو غم تھا، جو پہاڑ تھے غم کے، ایک چچا شفیق اور مہربان اور خادم چچے کی جدائی، اور پھر رفیقہ حیات، اور وہ رفیقہ حیات جو مصطفیٰ کی ساری اولاد کی ماں ہے، جو زہرا کی ماں ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی ماں بنی، جو حسنین کریمین کی نانی جان ہے، ان کے وصال کے بعد تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کافروں کی اذیتیں اور کافروں کے طعنے، کافروں کی تکلیفیں، اور طائف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیتیں، اس کے بعد یہ 2 شخصیات کی جدائی کا غم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل محبوب بہت پریشان ہے، محبوب غم زدہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جب محبوب کے سامنے بیٹھے گا، اب دیکھیں نا، جب محبوب سامنے آ جائے تو سارے غم بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ مجھے دیکھے گا، میں حبیب کو دیکھوں گا، تو میرے سامنے بیٹھ کر جب دیدار ہوگا تو محبوب کے سارے غم بھول جائیں گے، حضور کے سارے غم مٹ جائیں گے۔ تو اس غم کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کرائی۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے، ہزارہ حکمتیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن میں جو اصل مقصد ہے معراج کا اس کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری حکمتیں اپنی طرف ہیں، حکمتیں یہ بھی ہیں جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کرایا، جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرایا، جنت کی حوروں کا نظارہ کرایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا نظارہ کرایا، جہنم کا نظارہ کرایا، لوح و قلم دکھایا، اللہ نے سدرۃ المنتہا دکھایا، بیت المعمور دکھایا۔ یہ ساری حکمتیں اپنی جگہ، یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اصل حقیقی مقصد معراج کا نہ تو جنت دکھانا تھا، نہ تو جنت کی سیر کرانا تھا۔ بھئی اگر جنت ہی دکھانا مقصود تھا تو جنت تو مصطفیٰ کے قدمی کو دھول کا نام ہے یار۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد، حضور نے آپ نے اپنا نماز ہاتھ بلند کیا نماز میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور نے فرمایا میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا، جنت کے پھلوں کے جو گچھے تھے وہ پکے ہوئے تھے، میں نے چاہا کہ ایک گچھے کو توڑ دوں، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، صرف جنت دکھانا تھی تو جنت تو مصطفیٰ کو مدینے میں دکھا دی گئی تھی یار، زمین پہ کھڑے ہو کر وہ حبیب اپنا ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے، کیا مصطفیٰ جنت کا نظارہ نہیں کر سکتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت بھی یہی دیکھ سکتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے یہاں بیٹھ کر میں نے جہنم کا نظارہ کیا، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب جہنم کا نظارہ بھی زمین پہ ہو رہا ہے، جنت کا نظارہ بھی زمین پہ ہو رہا ہے، باقی رہا کہ جبریل سے ملاقات کرانی تھی۔ بھئی جبریل تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 بار آ رہا ہے، تو جس نے 24,000 بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہو، جو مصطفیٰ کے در کا ایک نوکر ہو، مصطفیٰ کے در کا خادم ہو، اس کو دکھانے کے لیے مصطفیٰ کا اہتمام کرنا معراج کی رات یہ عقل سے بالاتر ہے۔ بابا نہ جنت دکھانا مقصود تھا، جنت تو یہاں بیٹھ کر بھی مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، نہ کسی
عرش کو دیکھنا مقصود تھا. عرش تو مصطفیٰ کی قدموں کی دھول کا نام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, نہ حوض کوثر کا نظارہ کرانا مقصود تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے میں نے حوض کوثر کو دیکھا ہے. میں نے حوض کوثر کو دیکھا بھی ہے. میں یہاں کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے زمین کی ساری چابیاں خزانے کی مجھے عطا فرما دی ہیں. یعنی یہ سب کچھ تو مصطفیٰ کو زمین پہ مل رہا تھا. مشکاۃ شریف کے اور حدیث پاک میں آتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا, میرے رب نے مجھے پکارا, میں نے نماز میں اپنے رب کی آواز کو سماعت فرمایا. جب جو نماز میں رب کی آواز کو بھی سن رہا ہے, رب سے کلام بھی کر رہا ہے, بابا یہ بھی مقصد نہیں تھا کہ یار سے کوئی کلام کرنا تھا, کلام تو یہاں بھی ہو رہا تھا, نظارے تو یہاں بھی ہو رہے تھے. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ فرمایا مقصد یہ تھا کہ حبیب آج کی رات ہم آپ کو اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتے. معراج کا مقصد بھی دیدار خدا بندی تھا. معراج کا مقصد یہ اللہ کا دیدار تھا. اس لیے حضور فرماتے ہیں, رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا, حسین شکل میں رب کو دیکھا. تو دیدار کا مقصد یہی معراج کا مقصد تھا کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا تھا. دیدار کیونکہ زمین پہ دنیا میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ آخرت کے بعد ہی دیدار ہوگا. تو اللہ نے فرمایا محبوب یہاں تو قانون ٹوٹتے ہیں نا دیدار کرانے سے, ہم چاہتے ہیں قانون بھی نہ ٹوٹیں اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے, دیدار خدا بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج دیا ہی اپنا دیدار کرانے کے لیے ہے. اب یہاں ایک اور لطیف اور باریک نکتہ جو میرے استاد محترم بھی اکثر یہ چیز فرماتے تھے, وہ عرض کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اب یہ سیر ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, فرمایا یہ سیر ہے جو ہم نے کرائی. اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. سیر کس نے کرائی, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ سیر کس نے کی, کس کو کرائی گئی. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ سیر کتنی دیر تک ہوتی رہی, وہ معراج کتنی دیر تک ہوتا رہا. چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا. پانچواں سوال یہ ہے کہ اس کی انتہا کہاں تک ہوئی. چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ سیر کرائی کیوں گئی, معراج کرایا کیوں گیا. تو اللہ نے ان 6 سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کریمہ میں دے دی. سبحان الذی, فرمایا لوگوں سیر کس نے کرائی سنو, سیر کرانے والی خود پاک ذات ہے اللہ کی. سیر کرانے والی خود رب کی پاک ذات ہے. کس کو کرائی گئی؟ عبد ہی, فرمایا اپنے خاص بندے کو سیر کرائی گئی, اپنے یار اپنے بندے کو سیر کرائے گی. مولا کتنی دیر لگی؟ فرمایا لیلن, اس سیر میں کوئی وقت بھی نہیں لگا, سیر کے لیے تھوڑی سی رات کا وقت لگا, اس کو سیر کو مکمل کر دیا. مولا کہاں سے شروع ہوئی؟ فرمایا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا. مولا کہاں تک گئی؟ فرمایا الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک گئی. مولا کیوں کرائے گی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے یار کو اپنا دیدار عطا فرمائیں, اپنے یار کو کچھ نظارے کرانے کے لیے یہ ساری سیر کرائی گئی. اب اندازہ کریں یہ مصطفیٰ کی کیا تھی, یہ مصطفیٰ کی سیر تھی. مصطفیٰ کی ایک ہوتی ہے سیر, ایک ہوتا ہے سفر. سیر اور سفر میں فرق ہے. سیر میں آپ کو واک چاہیے, سیر میں آپ کو تفریح چاہیے, راحت چاہیے, سکون چاہیے. ایسے نا جی, سیر سکون کے لیے کی جاتی ہے, سیر راحت کے لیے کی جاتی ہے, سیر آرام کے لیے کی جاتی ہے, سیر مسرت کے لیے کی جاتی ہے, خوشی کے لیے کی جاتی ہے, جسم کو سکون دینے کے لیے کی جاتی ہے. اور سیر میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی, سیر میں کوئی منزل نہیں ہے. آپ سیر کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, جب جی چاہیں آپ واپس آ جائیں. سیر میں آپ کے پاس پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سیر میں آپ کے پاس کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ واک کر کے لیے باہر نکلیں, آپ کو پیسہ چاہیے, تفریح کے لیے باہر نکلیں, واک کریں. بھئی آپ جائیں, جہاں تک جائیں دل کرے واپس آ جائیں. سیر
سیر ہوتی ہے، سیر میں کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، سیر میں تکلیف نہیں ہوتی، سیر میں مشقت نہیں ہوتی، سفر میں منزل مقصود تک جانا پڑتا ہے، سفر میں آپ کو وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، سفر میں اذیت ہے، سیر میں تفریح ہے، سیر میں سکون ہے، اور سیر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ سفر لمبا ہوتا ہے، سیر لمبی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ مولا کہاں تک تیرا محبوب تفریح کرنے کے لیے گیا؟ فرمایا وہاں تک گیا جہاں بھی نہیں تھا، وہاں بھی نہیں تھا، لا مکان تک چلا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس مصطفیٰ کی تفریح، جس مصطفیٰ کی سیر کا عالم یہ ہے، مکے سے چلتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں، اگر مصطفیٰ سفر کرنے پہ آ جائے تو مصطفیٰ کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مصطفیٰ کی سیر ہے نا، تو مصطفیٰ کا سفر کتنا ہوگا؟ اللہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی معراج کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی معراج کے ذکر کو اگلے جمعہ پر اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔